गुजरावाला का मोहम्मद सरवर सीरियल किलर। मौलवी सरवर जो है वो ख़वातीन के हवाले से बड़ा गुनाहगार समझा जाता है। डांसिंग गर्ल्स हो गई, जो मॉडल्स हो गई, उनको कत्ल करता था। हुआ ये था उस बस स्टॉप के ऊपर कि वहाँ पर खड़ी हुई औरत को यानी इसकी बीवी को पैसों का पूछ रहे थे कि कितने पैसों में। ये सिक मेंटेलिटी अगर आज के दौर में हो तो फिर कोई भी टिकटॉकर महफूज ना हो। इसको एक मैराथन का पता चलता है। ये उस मैराथन में चला जाता है कि यकीनन लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनी होंगी। अब शॉर्ट्स पहनी होंगी तो मैं 8 कत्ल करने के बावजूद सजा नहीं हुई। कुछ लोग तो ये भी समझते थे वहाँ पर कि शायद ये किसी कालदम तंजीम का नुमाइंदा है जो माशरे से 2 बार इसने प्लान किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल करने का। मर्दों की मौजूदगी में एक औरत का आगे आना और टॉप की सीट पर बैठना वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये क्या करता है, जिले हुमा उस्मान कनपट्टी पे गोली मारता है। टोटल जो मर्डर थे इसके हाथ से वो 9 थे। 8 तवाइफे थी, कॉल गर्ल्स थी। एक बच्ची 14 साल की गायद उस बच्ची ने बहुत अच्छे से स्कार्फ किया हुआ ब्लैक कलर का गाउन पहना है। उन्होंने कहा बच्ची बेचारी ये कहाँ थाने में खड़ी हुई है, पुलिस वाले और ये वो। कहती है बस अम्मी ने जिस काम भेजा था मैं तो वो काम ही बस करके आई हूँ। क्या क्या कह रही हूँ माँ ने? हाँ। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तहमीना साहिबा, माजी का एक किरदार गुजरावाला का मोहम्मद सरवर सीरियल किलर कहते हैं कि 9 कत्ल किए, जिसमें से एक कत्ल जो है वो ज़िले हुमा उस्मान प्रोविंशियल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और 8 तवाइफे, और 2 बार तो कोशिश ये भी की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। अब ये मोहम्मद सरवर, इसकी कहानी क्या है, ये सीरियल किलर कैसे बन गया? आप जिसकी बात कर रहे हैं ये वाकई एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। हिस्ट्री में इसका नाम बच्चों को मिसालें देकर बताया जाता है, कैदियों में इसकी मिसाल दी जाती है और इसका ताल्लुक था गुजरांवाला से। नाम इसका था मौलवी सरवर। मौलवी सरवर जो है वो ख़वातीन के हवाले से बड़ा गुनाहगार समझा जाता है, या अगर हम इसका तस्वीर का दूसरा रुख और पहला रुख ये दोनों दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये सीरियल किलर बना कहाँ से था, क्यों था और वो कौन सा इशू था। एक्चुअली इशू इसकी ज़िंदगी का पर्सनल एक ऐसा बना जिसकी वजह से फिर ये कत्लो गारत के सिलसिले में इंडल्ज होता गया। जनूनी सोच का मालिक था। जनूनी सोच का मालिक, लेकिन स्पेसिफिकली एक पॉइंट एक टॉपिक के ऊपर था। उस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके कुल 9 बच्चे थे। इसने कुल 9 कत्ल ही किए थे। कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है। इसने बहुत दफ़ा जेल काटी थी और जेल में भी आपको पता है कि जब जेल होती है या सज़ा होती है, कैद काटते हैं, तो कैदी जो एक जुर्म करके अगर कैद काट रहा होता है सज़ा, तो जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो पीएचडी करके निकलता है, क्योंकि वहाँ पर तमाम के तमाम जो उसको गैदरिंग मिलती है, जो बैरिक्स में 7 और कैदी होते हैं, वो सब के सब भी कोई ना कोई गंदमंद मार के यहाँ आए होते हैं और फिर वो नए नए तौर तरीके बताते हैं और फिर ग्रुप बंदियाँ हो जाती हैं और फिर तौबा इस्तगफार बड़े ही कोई घिनौने किस्म की हरकतें भी अंदर होती हैं। और जब ये कहते हैं कि अच्छा यार तू पहले बाहर निकलेगा तो ये करना, मैं निकलूंगा तो ये करेंगे, तो इस तरह से क्राइम बढ़ता है। हम आते हैं सरवर की जानिब, यानी मौलवी सरवर इसका पूरा नाम है। गुजरांवाला से इसका ताल्लुक है। और ये क्या करता था, ये एक ऐसा शख्स था उस टाइम का भी, कोई बहुत सदियों पुरानी बात नहीं हम कर रहे। ये अपने घर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, यानी इसके पास था ही नहीं मोबाइल फ़ोन। अब ये बड़ी हैरान कुन सी बात है कि आजकल तो 7th 8th के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, जितना कि उसके बाबा मतलब उसको जितना कलाओ करते हैं। अब इसके घर में मोबाइल नहीं है तो और ये वजह क्या है? अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अफोर्ड नहीं कर सकता था या क्या प्रॉब्लम क्या थी। एक्चुअली मोबाइल पर फ़ोन आएगा गैर का भी अपने का भी, तो जब गैर का फ़ोन आएगा तो वो गैर महरम होगा। गैर महरम की आवाज़ कहीं मेरी बीवी ना सुने, उसके कानों में ना पड़े, इस वजह से इसने मोबाइल फ़ोन घर पर रखा ही नहीं था।
اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سورس آف انکم کیا تھا. تو اس کا سورس آف انکم یہ تھا کہ یہ جو کبرڈز ہوتی ہیں، الماریاں، ان کے جو تالے ہوتے ہیں، اس کی ایک دکان تھی، وہ دکان یہ چلاتا تھا. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک پرسنل ایشو بنا جس کی وجہ سے یہ سیریل کلر بن گیا، وہ پرسنل ایشو کیا تھا؟ وہ پرسنل ایشو جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کی جو دکان تھی الماریوں کے تالے کی دکان تھی. اب دکان کے اوپر کسٹمرز نے آنا ہے، وہ گندے بھی ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، وہ ہر طبقہ آتا ہے وہاں پہ مرد آپ بھی کے ہیں، عورت پاس. بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس دکان پر اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، آپ ہیلپر کہہ لیجئے، جو ڈیلنگ شیلنگ بھی کرتا تھا خصوصی طور پر خواتین سے. یعنی جو عورتیں بھی آئیں گی اس کے پاس ایز اے کسٹمر، یہ ان سے بھی بات نہیں کرتا تھا. یعنی عورت سے اوائڈ کرنا ہے. مرد کی آواز آ گئی ہے تو میری بیوی نہ سن لے. ایک دن اب میں آتی ہوں آپ کے اس ایشو کے اوپر جو آپ نے کہا کہ پرسنل ایشو کیا تھا اس کی زندگی کا، جہاں سے یہ قتل و غارت میں گھستا چلا گیا. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک دلدل ہے، اس دلدل میں یہ دھنستا ہی چلا گیا. ایک دن انہوں نے اپنی فیملی میں ایک شادی پر جانا تھا. دکان پر یہ مصروف تھا. اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تم دکان پر ہی ریڈی ہو کے آ جاؤ، یہاں سے اکٹھے چلے جائیں گے. بیوی نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب بیوی تیار ہو کے دکان پر آ جاتی ہے. جب وہ دکان پر آتی ہے تو آگے غیر آدمی ایز اے کسٹمر وہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے لوگ، وہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کی بیوی نے وہاں اندر مزید دکان کے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، باہر کھڑی ہوگی، دکان کے باہر کھڑی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ سلولی بس سٹاپ کی طرف جانے لگی. بالکل قریب ہی بس سٹاپ بھی تھا. ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر اس کو بس سٹاپ پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، چونکہ کسٹمرز کو یہ ڈیل کر رہا تھا. مین وائل کسٹمرز کو ڈیل کر کے یہ بھی وہاں پر آ گیا. جب یہ بس سٹاپ پر آیا تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بڑی غصے میں تھی، اور اس نے کچھ گفتگو اس انداز میں کی اپنے شوہر سے، یعنی مولوی سرور سے، اور یہ کہا کہ تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا. شوہر حیران ہے کہ مطلب ہم نے تو شادی پر جانا تھا اور میں نے اسی لیے بلایا کہ یہیں سے اکٹھے چلیں گے، ٹائم شارٹ ہے. اب اس بات پر شوہر ایک تجسس والے انداز میں کوشچن مارک ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے کہ یہ کیسی باتیں میرے سے کر رہی ہے. تو جواب یہ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو شادی پر جانا تھا اس لیے ہوا بلایا کیا تھا اس بس سٹاپ پر؟ ہوا یہ تھا اس بس سٹاپ کے اوپر کہ وہاں پر کھڑی ہوئی عورت کو، یعنی اس کی بیوی کو پیسوں کا پوچھ رہے تھے کہ کتنے پیسوں میں جاؤ گی. اچھا، کال گرل سمجھ رہے تھے. کال گرل سمجھ رہے تھے. اور بیوی جو ایک شریف عورت ہے اس کے لیے موت کا مقام ہے کہ یار یہ مجھے مطلب میرے شوہر نے مجھے کھڑا کیا اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اچھا، اچانک کسی بھی عورت سے کوئی یہ تو نہیں پوچھتا کہ کتنے پیسے لوگی ہیں، کال گرل تو نہیں سمجھتا. وہ جو اسپیسیفک اسپورٹ تھی وہاں پر اور کال گرلز آتی ہوں گی. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے وہاں پر عورت، اگر عورت ہے، لڑکی یا بچی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے سڑک کے اوپر، تو اس کو ایک مرتبہ ٹرائی ہر بندہ ہی مارتا ہے. اگر وہ آگے سے سگنل دے دے اسمائل کا یا کوئی اور اشارہ کر دے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. اور اگر نہ کرے تو کوئی نہیں، میں نے تو کچھ اور کہا تھا. یہ معاشرہ بڑا گندا ہے، یہ ایسا معاشرہ ہے. وہ اب میں یہاں پر کیا مثال دوں، وہ ہاتھ لگاتے لگاتے کہہ دینا باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی. ڈر گئی تو ٹھیک ہے، نہ ڈری تو نہ صحیح. گندا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں ٹرائیاں مارنے کے 1000 طور طریقے کار ہیں. مطلب ہر بندہ کوئی نہ کوئی ٹرائی اور فارمولہ لے کر چلتا ہے کہ میرا یہ فارمولہ ہے، میں نے ٹرائی کرنا ہے، چل گیا نہ چلا تو بھائی کوئی نہیں، میں تو کچھ اور کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، ساتھ والے کو کہہ رہا تھا. چیپ حرکتیں، تھرڈ کلاس حرکتیں. اب اس سٹاپ کے اوپر عورتیں بھی کھڑی ہوتی تھیں. وہ تھا ایک ایسا سٹاپ جہاں پر ہم، یہ اگر میں اگزامپل کے طور پہ کہوں کہ آج برکت مارکیٹ کے سگنل کو آپ دیکھ لیں، ڈیلی 4-5 کھڑی ہوتی ہیں. شادمان میں دیکھ لیں، شادمان دیکھ لیں، اقبال ٹاؤن دیکھ لیں. مطلب اس طرح کے بے شمار پوائنٹس ہیں جہاں پر ڈی ایچ اے بھرا ہوا ہے، اور آپ کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی آفیسر لیول کا بندہ بھی کھڑے ہو کے اس کو کہہ دے کہ یہاں کیوں کھڑی ہو، کہے گی مرضی میری، میں کھڑی ہوں، تم کون ہو مجھے پوچھنے والے. اور مطلب اس طرح کی حرکتیں یہاں پہ ایک نارمل روٹین بن گئی ہے. جس نے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی روکے گا تو پھر آگے سے تھپڑ کھائے گا. ہم اس معاشرے میں آج کل جو ہے نا وہ سروائیو کر رہے ہیں. اب اس کی عورت جو ہے وہ اس بات پر غصہ کر رہی ہے کہ مجھ سے اس نے پیسوں کا پوچھا ہے اور مجھے کال گرل سمجھا، اور اس طرح سے جب اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو یہ وہ پرسنل پوائنٹ ایشو وجہ بنی جس کے بعد یہ قتل و غارت کی طرف بڑھنے لگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا، میں یہ کہوں گی کہ اس ٹائم تک، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں، نہیں، لیکن اس ٹائم صرف ہم رہتے ہیں اس اسپاٹ پر، اس بس سٹاپ پر. بیوی نے بتایا شوہر کو، شوہر نے سنا
کس حد تک وہ آدمی سینسٹیو ہوگا اس ٹائم. اب اس کو میں یہ نہیں کہتی کہ جی سب کو ایسا ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کس حد تک سینسٹیو تھا کہ اس نے روپ ویسے ویسے دھارے اور قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور قتل کرتے کرتے ٹوٹل 9 لوگوں کو قتل کیا، جن میں سے صرف اور صرف اگر میں آپ کو طوائفوں کی تعداد بتاؤں، 4 طوائفیں گجرانوالہ کی، اور 4 طوائفیں جب یہ گجرانوالہ میں مشہور ہو گیا، لوگوں کو پتہ لگنے لگا، ڈیفینیٹلی جب شور آپ مچ گیا، قتل پولیس ڈھونڈنے کرتے لگ ہیں، گئی. شور شرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت کا سلسلہ یہ مشہور ہوا. اب ظاہر ہے اس نے جگہ بھی بدلنی تھی، لوگ تنگ بھی کرتے ہوں گے، پولیس ریڈز بھی کرتی ہوگی، تو ان سارے سلسلے کے بعد یہ گجرانوالہ سے لاہور موو کر گیا. اچھا، سننے میں آتا ہے کہ یہ ڈانسنگ گرلز ہو گئی، جو ماڈلز ہو گئی، ان کو قتل کرتا تھا. ڈانسنگ گرل شریف عورت نہیں ہوتی. ماڈلز میں نہیں کہتی کہ شریف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن میجورٹی کی مت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا بولڈ ہے، اور بولڈ چیزیں جو ہیں ہر کوئی برداشت نہیں کرتا. اس کے بعد جو سگنل پر کھڑے ہو کے اپنے جسم کا ریٹ دیتی ہے اور پھر فزیکلی جاتی ہے اور پھر امپلیمنٹ اور گندگی گھول کے بدی کر کے واپس آنا اور بیگ میں پیسے ڈالنا، وہ کوئی شریف عورت نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو یہ قتل کرتا تھا. مجھے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا کرتا تھا، جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جسٹیفائی قتل کو کیونکہ ہم دیکھیں نہیں اگر کر کوئی سکتے. ڈانسنگ گرل ہے یا کوئی ماڈل ہے اس کو مارا جا رہا ہے تو اس کا تو کوئی جرم تو نہیں ہے. نہیں، ڈانس کرنا جرم ہے، میں نہیں کہتی کہ ڈانس کرنا جرم نہیں ہے. اپنے جسم کی آپ اگر نمائش لگا رہے ہیں، کوئی ڈانس میوزک کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، یا کوئی باڈی لینگویج اس طرح کی دکھا رہے ہیں، تو وہ ایک جرم ہے جس سے آپ لیکن یہ معاشرے کو ٹھیکیدار تو دعوت نہیں دے ہے رہے ہیں نا، کہ آ بھائی آؤ گندگی کرو. یہ کسی کو حق تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں اس بیس بالکل پر نہیں ہے، کہ آپ بالکل نہیں ہے. ڈانسر ہیں. دیکھیں اگر کوئی ڈانس کر رہا ہے نا تو اس نے اپنا جواب خود دینا ہے، یا وہ اس حد تک آگے جا رہا ہے تو اس کو پولیس پوچھے، ان کو ادارے پوچھے. مطلب ایک بندہ اٹھ کے اس کو 10 گولی، یہ تو کہیں بھی جائز یہ نہیں ہے. سکھ مینٹیلٹی اگر آج کے دور میں ہو تو پھر کوئی بھی ٹک ٹاکر محفوظ نہ ہو. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اور صرف ڈانسنگ گرل کو نہیں، یہ ایسی عورتوں کو بھی نشانہ بناتا تھا جن کے کپڑے غیر مہذب ہوتے تھے، یعنی اوور فٹنگ ہوتی تھی، یا شارٹ ہوتے تھے، یا کچھ اس ٹائپ کے ہوتے تھے. شارٹ سے ایک اور چیز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں اسی کیس کی. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی جو میراتھنز ہوتی ہیں اسپورٹس کی، اب اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، شارٹس پہنی ہوتی ہیں گرلس نے، اور وہ ان کا یونیفارم آپ ٹی کہہ شرٹ لیجیے اور اسپورٹس، شارٹس، اور یہ وہ. بالکل. یہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک میراتھن کا پتہ چلتا ہے. یہ اس میراتھن میں چلا جاتا ہے کہ یقیناً لڑکیوں نے شارٹس پہنی ہوں گی، اب شارٹس پہنی ہوں گی تو میں ان کو قتل کر دوں گا. یعنی ایک ایسا کریکٹر اس معاشرے کا جو کہتا ہے جی میں نے تو ہر اس عورت کو جس نے پردہ نہیں کیا قتل کروں گا. ٹھیکہ لے رکھا تھا اس نے اس ٹائم پر، اس کی مینٹالٹی یہ تھی. جب میراتھن میں پہنچا تو قدرت خدا کی کہ لڑکیوں نے شارٹس پہنی نہیں تھیں، اور انہوں نے پورے ٹریک سوٹ پہنا ہوتا. پراپر ٹریک سوٹ تھے، اور پھر وہ قتل و غارت کا سلسلہ نہ ہو سکا. اچھا، گجرانوالہ میں جو اس نے پہلا قتل کیا، ہوں کالگل کا قتل کیا، وہ کس طرح سے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ شادی پر جانا اور وہ سب کچھ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی علی. شادی کو اٹینڈ کیا، شادی سے واپس آئے، اور مائنڈ میں وہی چل رہا تھا، ذہن میں وہی چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو غصہ تھا شدید قسم کا. واپس اسی پوائنٹ پر آ گیا جو کہ بس سٹاپ تھا. وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. کیسے کرتا ہے، رکشے والے، آنے والے جانے والے لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان سے کھڑے ہو کے 2-4-5 منٹ ڈیلنگ ہوتی اچھا، ہے. اس نے آ کر دیکھا کہ رکشے والے ہیں اور کال گرلز ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے اس نے جب دیکھا کہ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں، پھر ڈیل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسی کے رکشے میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے. بس یہی ان کا کام ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزوں کو، ماحول کو سمجھنے کے بعد مائنڈ بناتا ہے اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے، ایک پسٹل خریدتا ہے. اچھا، اس ٹائم اس کا مائنڈ یہ تھا کہ معاشرے میں یہ جو غلاست ہے، گندگی ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے. یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا تھا کہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور یہ میں نہیں کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، اور میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اس کو. یہ بھی اس ٹائم پر ایک آپ کہہ لیں کہ انر طور پہ ایک فیلنگز آتی ہیں، انسان کا ضمیر بولتا ہے کہ ہاں یار میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. خیر، یہ ایک پسٹل خریدتا ہے. اس پسٹل کو خریدنے کے بعد یہ پورا روپ وہ رکشے والا دھارتا ہے، باقاعدہ اسی سٹاپ پر کھڑا ہوتا ہے. رکشہ بھی لیتا ہے، رکشہ بھی لیتا ہے. رکشے والا ایک الگ سے ہوتا ہے نا، رکشہ ڈرائیور کا ذرا پرسنالٹی اور جو ایک روپ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی پانی کی بوتل ہوتی ہے، ایک صافہ بھی بازو کا رکھا ہوتا ہے، نیچے ایک چپل بڑی پلاسٹک کی سائڈ پہ رکھی ہوتی ہے کہ ایزی سا ماحول بنایا ہوتا ہے. انہوں نے گرمی کی شدت ہوتی ہے.
ویسا ماحول بنانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، اپنی اس پسٹل کو چھپا کے رکھتا ہے رکشے کے اندر جہاں بھی اس نے وہاں پر چھپائی ہوئی ہے. کھڑا ہوا، ڈیل کی، ڈن کی. اب جو پیسے طے ہوئے ہیں ان پیسوں کے مطابق یہ رکشے میں بٹھاتا تھا، کچھ فاصلے پر جاتا تھا اور جیسے ہی فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا تھا پھر یہ وہیں پر اس کو گولی مار کر قتل کر دیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. یہ تھا وہ پہلا قتل جو گجرانوالا میں ہی اس نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد 1 2 3 4 طوائفیں گجرانوالا کی بڑی مشہور و معروف قتل ہوئیں. اس کے بعد یہ لاہور آیا اور پھر لاہور میں بھی 4 ہی خواتین کو اس نے نشانہ بنایا اور قتل کیا. اچھا یہ 8 قتل اس نے کر دیے جو کال گرلز تھی ان کو ٹارگٹ کیا، تو ان کو مارنے کے بعد یہ پکڑا بھی جاتا ہے، باقاعدہ جیل میں جاتا ہے، لیکن سزا نہیں ہوئی. جیل سے کیسے رہائی ہوگی؟ مطلب 8 قتل کرنے کے باوجود رہا کیسے ہو گیا؟ ہمارا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق جب کسی پر کوئی ایف آئی آر کرتی ہے، چاہے وہ 302 کی ہے، قتل کی ہے یا کوئی اور ہے، اس ایف آئی آر کے مطابق انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن کی بن گئی ایک فائل اور وہ فائل جا کے رکھ دیتے ہیں جج صاحب کے آگے. اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بندے کو چلان کروانا ہوتا ہے، یعنی جیل میں جا کے دے آئے. اب جیل میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پر ٹرائل کس نے کرنا تھا؟ کال کر کے گھر سے پیچھے سے کسی نے نہیں آنا تھا، نہ کوئی وکیل کرتا تھا، نہ کوئی پوچھتا تھا. یعنی کیس کو فیس کرنے کے لیے اس کی سائڈ سے کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے جب شواہد سامنے نہ آئے، جب کچھ ثابت نہ ہو سکا، تو پھر یہ جیل سے باقاعدہ رہا ہو گیا اور باہر آ گیا، کیونکہ ٹھوس ثبوت ملے ہی کوئی نہیں. اچھا اس کیس کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو سپورٹ بھی حاصل تھی، ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے یہ ٹھیک ہے، گندگی کو ختم کر رہے ہیں معاشرے سے. اور جب اس کی رہائی ہوئی، ایک تو پہلے اس کی ضمانت بھی کروائی، وکیل وغیرہ سے پرووائڈ کیا، جب باہر آتا ہے کہتے ہیں کہ پھولوں سے استقبال بھی ہوا اس کا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے، یہ معاشرہ زیادہ تر مردوں کا معاشرہ ہے، اس بات کو آپ اور ان میں سے جانتے ہیں. کچھ انتہا پسند لوگ بھی ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، انتہا پسند لوگ بھی ہیں اور ایک انتہا پسند آدمی 10 آدمیوں پر بھاری ہوتا ہے، چونکہ وہ انتہا پسند ہوتا ہے. اب اس کو اپنے جیسے اپنی مینٹالٹی کے بہت سے لوگ ملے، سپورٹ ملی، ایک ایسا شخص جو قتل کر کے جیل گیا ہے. 8 قتل کی ہیں، 1 قتل نہیں ہے. بالکل. اور جیل میں اس نے جتنے دن بھی قید کاٹی، سزا کاٹی، کوئی ثبوت نہ ملا، وہ باہر آیا تو اس کی جو اندر کی ایگو ہے یا اس کا وہ والا حیوان جب وہ قتل کرتا ہے، وہ ایسی حرکتیں ہی کرتا ہے، اس حیوان کو زندگی ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، وہ اور پلتا پھولتا ہے. یعنی جانور اندر کا بڑا ہوتا ہے. اور پھر ایسا جانور جب آئے باہر اور اس پر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں، نچھاور کی جائیں، تو اس کا کانفیڈنٹ جہاں پر 50% ہوتا ہے وہاں پہ 100% ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے اور وہ یہ سمجھتے گئے کہ یہ تو بہت بڑا کوئی اچھا اور نیک آدمی ہے جو معاشرے سے برائی کو ختم کر رہا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے تھے وہاں پر کہ شاید یہ کسی کالعدم تنظیم کا نمائندہ ہے، جبکہ اس بات پر خوب اندر کے کھاتے میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی ایک سنگل پوائنٹ بھی نہیں ملا کہ یہ کسی کالعدم تنظیم کا نمائندہ ہے. چونکہ اس کے کام اس قسم کے تھے کہ صرف اور صرف عورت کو ٹارگٹ، غیر آدمی کی آواز. مطلب ہم کیا کہیں گے، کٹر ٹائپ کا انسان، یہ شدت پسند انسان ہے جس کو قتل و غارت. مطلب شدت بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جنونی طور پہ مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پر یہ تو دنیا ہی اس کی ختم کر دیتا ہے، زندگی ختم کر دیتا ہے. اچھا آگے جا کر کہتے ہیں 2007 میں یہ پلان کرتا ہے اور 2 بار اس نے پلان کیا بے نظیر بھٹو شہید کو قتل کرنے کا. پہلی خاتون وزیر اعظم جو کہ ایشیا کی. ایشیا پورے کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور اس سے آگے کوئی سیٹ ہو نہیں سکتی. اب اس کے ذہن میں وہ شدت پسندی جو ہے وہ پھر سے جنم لے رہی ہے، پھر سے پروان چڑھ رہی ہے کہ اب عورت آئے گی اور وہ ملک کو چلائے گی. یعنی مردوں کی موجودگی میں ایک عورت کا آگے آنا اور ٹاپ کی سیٹ پر بیٹھنا وہ بہت برداشت بڑی نہیں ہو سیٹ رہا ہے، تھا. وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہ کیا کرتا ہے، اب وہ وہاں پر جب آتی ہیں، ظاہری سی بات ہے جلد سے جلوس اور یہ سب معاملات بھی، الیکشن کیمپین چل رہی تھی. الیکشن کیمپین چل رہی تھی، جلوس جلسے یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں جو جیالے ہوتے ہیں، جو ان کے قریب ہوتے ہیں یا جو قریب نہیں بھی ہوتے، وہ بھی پھول پھینکنے والوں میں سے ہوتے ہیں کہ کوئی سیلفی آ جائے
کہیں جگہ مل جائے کوئی بات کرنے کی. اب جب یہ فرسٹ ٹائم گیا اور اس نے کوشش کی کہ لوڈڈ پسٹل ہے, باقاعدہ تیاری کے ساتھ آیا کہ میں قریب جاؤں گا, مجھے موقع ملے گا, میں فوراً سے فائر کر دوں گا, لیکن اس کو موقع نہ مل سکا, اسٹیج کے پاس ہی نہیں جا سکا, اسٹیج کے پاس ہی نہ جا سکا. ان کی سیکیورٹی, ان کا اسکواڈ, وہ سب کچھ بہت ایکٹیولی تھا, اور باقاعدہ طور پر ان کی تو ایک نہیں, ان کی تو 4 آنکھیں ہوتی ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب سیکنڈ ٹائم بھی اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ میں پھر پلان سے 1 تو فیل ہو گیا, دوسری بار ٹرائی کرتا ہوں. دوسری مرتبہ ٹرائی کرتا ہوں. دوسری مرتبہ بھی ٹرائی کیا, لیکن دوسری کوشش بھی اس کی ناکام ہوئی, اور اسٹیج کے پاس جانے کا اس کو اسکواڈ نے, سیکیورٹی نے موقع ہی نہ دیا. لیکن یہ کامیاب ہوا. ضلع ہما عثمان پروونشل منسٹر تھی سوشل ویلفیئر کی, ان کو قتل کر دیتا ہے, کن پٹی پہ گولی مارتا ہے قریب جا کر. وہ قتل کس طرح سے ہوا؟ 20 فروری 2007 کی بات ہے کہ ضلع ہما عثمان, ینگ منسٹر تھی سوشل بالکل ویلفیئر. بالکل سوشل ویلفیئر کی ایک ینگ منسٹر تھیں. کھلی کچہریوں کا بہت رواج آج بھی ہے, کھلی کچہریوں کا بہت رواج تب بھی تھا, بلکہ 2007 میں اس کا آغاز ہوا تھا کہ کھلی کچہریاں لگائی جائیں. اسی طرح سے وہ بھی ایک کھلی کچہری لگانے کے لیے آئیں. اب ایک وہ خاتون یا وہ کوئی بھی مرد ہو جو کوئی 200, 250, 300, 500, 2000, 5000, 10,000 لوگوں میں ایک نمائندہ مختص ہو, تو اس کو سبھی لوگ آگے آگے ہو کے پروٹوکال دیتے ہیں, اس کو باقاعدہ کارڈن آف کیا جاتا ہے. اور پھر جہاں منسٹر کی بات آ جائے, اور پھر بالکل نوجوان ینگ منسٹر, تو ڈیفینیٹلی پروٹوکال ڈبل ٹرپل ملتا ہے. لوگ بہت محبت کرتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, خاتون ہو تو چادریں دیتے ہیں, مرد ہو تو پگڑی بھی پہناتے ہیں. ان کے اوپر بہت زیادہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ جو سرور تھا یہ بھی پھولوں کے ہار لے کر جو استقبال کرنے والے تھے ان میں شامل تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو سرور تھا, مولوی سرور, یہ بھی پھولوں کی پتیاں پھینکنے والوں میں سے ہی ایک ایسا شخص بن کر موقع پر گیا تھا کہ وہ بھی پھول پھینکے گا, اور اسی طرح سے اس کے ہاتھوں میں پھول ہیں, اور باقاعدہ یہ پھول پھینکنے کے چکر میں وہاں پر گیا. موقع پاتے سارا قریب ہوا اور کن پٹی پر اس نے گولی مار دی. جیسے وہ اپنی گاڑی سے نکلتی ہیں یہ گن نکال کے انہیں مارتے تھے. بالکل, گاڑی سے نکلنے کی دیر ہے, لوگ پھول پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کر پھول پھینکنے کے چکر میں قریب ہوا, اور فوراً سے کن پٹی پر اس نے پسٹل کے ذریعے سے گولی ماری, فائر کیا. اب ان کا بھی اچھا خاصا اسکواڈ اور سیکیورٹی اور سب کچھ ہوتا ہے. موقع پر انہوں نے اس کو وہاں سے ہی پکڑ لیا, اور تھانہ اس کو لگتا تھا صدر پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ اس کے خلاف FIR بھی ہوئی, وہیں پر اس کو شفٹ کیا گیا. اور دوسری طرف جہاں پر منسٹر صاحبہ کی ہم بات کرتے ہیں, تو منسٹر صاحبہ کی حالت کافی اس ٹائم ڈیفینیٹلی خراب ہوئی, جس میں گجرانوالہ سے سر پہ گولی ماری گئی انہیں. بالکل ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو ہیلی کاپٹر میں, اور ہیلی کاپٹر سے گجرانوالہ ٹو لاہور شفٹ کیا گیا. بدقسمتی کے لاہور آنے پر وہ جانبر نہ ہو سکیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. راستے میں تو ڈیفینیٹلی جب ان کو گولی لگی ہے تو وہ سروائیول کے اس میں تھیں, سانسیں اکھڑی چل رہی تھیں, حالت خراب تھی, لیکن بدقسمتی لاہور آ کے وہ سروائیول نہ کر پائیں اور جاں بحق ہو گئی تھیں. اچھا, اس کیس کے حوالے سے میری بات ہوئی تھی, سابق IG سندھ ہیں خاتم بھٹی صاحب, ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس کے پاس گئے تھے اور سرور سے انہوں نے انٹیروگیشن کی. پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم نے ضلع ہما عثمان جو ہیں ان کا قتل کیا؟ تو فوری طور پہ مان گیا تھا, کوئی وہاں پر نہیں کیا کہ نہیں میں نے نہیں مارا, اور وجہ بتائی, موٹیو بتایا کہ وہ جو ان کا اٹائر ہے, جو پہناوا ہے وہ پسند نہیں ہے, وہ مہذب نہیں ہے, اس وجہ سے مارا. اور پھر اسی انٹیروگیشن میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے گجرانوالہ کے اندر 4 جو پروسٹیٹیوٹس ہیں کال گرل ہیں ان کو مارا, 4 پروسٹیٹیوٹس کو لاہور میں مارا, اور یہ کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے جلسے میں گیا 2 بار. بالکل, جب انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا تو انہوں نے انویسٹیگیشن میں اس سے ڈیفینیٹلی, جب پولیس کسی ایک سنگل کیس کی بھی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس میں اور بھی بہت سے کیسز اور معاملات سابقہ جو کیے ہوتے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں, اور اسی انویسٹیگیشن میں یہ تمام حقائق جو آج میں نے اور آپ نے ڈسکس کیے, یہ اسی انویسٹیگیشن میں اس کا انکشاف ہوا تھا کہ ٹوٹل جو مرڈر تھے اس کے ہاتھ سے وہ 9 تھے. بالکل, 8 طوائفیں تھی, کال گرلز تھی, پروسٹیٹیوٹس تھی, اور 1 ضلع ہما عثمان پروونشل منسٹر. بالکل. اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے اتنی دلیری کے ساتھ یہ کہا کہ ہاں جی میں نے تو قتل کیا, یہ نارمل بات نہیں اچھا, ہوتی اس دور میں CCD ہوتی تو موقع پر ہی فل فرائی کرتے تھی. لیکن اس کو بھی نہ عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف ملا. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹرائل میں یہ جیت گیا اور اس کو یہ ہو گیا اور ویسے ہو گیا, نہیں. پولیس نے پوری کوشش کی.
جو سابق آئی جی سندھ ہیں وہ بتاتے ہیں اپنی زبانی، حاتم بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہم تمام شواہد دیں گے، ایویڈنس دیں گے، جتنے گواہ ہیں ہم پیش کریں گے، ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہو، اور عدالت نے سزا دی، اسے 2 بار سزائے موت سنائی گئی۔ بالکل ایسا ہسٹری میں ہوتا نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں، چونکہ ہیئرنگز کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ملتا ہے، تاریخ پہ تاریخ اور پیشی 15 دن 20 دن 30 دن اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن 5 سال کے اندر اس کے کیس میں سے سزا سنا دی گئی۔ 5 سال کے اندر اس کو سزا بھی سنائی گئی، اور یہ سزا علی جو سنائی گئی تھی یہ 2 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی تھی، اور پھر یہ اسی سزا کے متعلق قید کاٹ رہا تھا سینٹرل جیل میں۔ اب قید جو کاٹ رہا تھا ڈیفینیٹلی جب وہ ڈیٹ آنی تھی کہ جس ڈیٹ کو اس کو سزا دینی تھی یا پھانسی کے تختے پر اس کو لٹکایا جانا تھا، ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کو چونکہ ٹی بی بھی تھی۔ اب ٹی بی کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ٹی بی آپ کو پتہ ہے کہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ اب اس ٹی بی کی وجہ سے وہی بیماری اس کی موت کا سبب بنی، اور ٹی بی سے سزائے موت کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہی یہ اس دنیا سے چل بسا۔ ہم یہ کہیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی برائی جس نے کچھ عرصے کے بعد پھانسی کے پھندے تک جانا تھا اور پھر خاتمہ ہونا تھا اس دنیا سے، اللہ نے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا، اور ٹی بی کے ذریعے کر دیا۔ آپ نے اس سے پہلے کسی سیریل کلر کو دیکھا، کسی کا کبھی انٹرویو کیا یا کسی ایسے کیس میں کام کیا کہ سیریل کلر ملوث ہو جہاں پر اس طرح سے قتل و غارت کی گئی ہو؟ سیریل کلرز کا ڈائریکٹلی جا کے انٹرویوز تو میرے نہیں ہو سکے، نہ میں نے ایسا کچھ کیا، لیکن میں نے کوشش بہت کی، اور کوشش کرنے کے بعد میں ایک ایسی عورت سے ضرور ملی جو ہر کوئی 8 سے 9 ماہ کے بعد خاتون جیل جاتی تھی، اور جیل سے مہینہ ڈیڑھ رہتی تھی اور پھر باہر آ جاتی کن تھی۔ کیسز میں؟ منشیات فروش کے چکر میں وہ جاتی تھی، اور وہ بیچ میں اکثر اوقات جب گاڑی میں لوڈ کی جاتی تھی خفیہ خانے اور پھر اندر منشیات رکھنی، اس کو باقاعدہ یہ لوگ ویلڈ کروا دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور دیکھنے میں کہیں گے کہ یہ جو لوہا ہے یہ تو ویلڈ ہوا ہے، اس کے اندر تو کچھ ہو نہیں سکتا، ایکچولی اس کے اندر انہوں نے منشیات کو چھپایا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو آگے ایک عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر عورت بڑی ایج کی ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا، ایسا لگے گا کہ ماں بیٹا بیٹھی ہوئے ہیں۔ اب آگے عورت وہی بیٹھی ہوتی تھی جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا اوکاڑا کی جیل میں۔ اب میں نے اس کو جب جا کے پوچھا تو وہ اتنی کانفیڈنٹ خاتون تھی کہ وہ مجھے آگے سے کہتی ہے 5 منٹ کے بعد آنا، میں چائے پی رہی ہوں۔ میں حیران اور پریشان، یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے؟ خیر نو ایشو، میں نے کہا جی ٹھیک ہے 5 منٹ بات کرتے ہیں۔ میری ایک پرسنلی عادت ہے کہ میں نے جب کام کرنا ہے نا تو مجھے اس کام کے لیے اگر کوئی 10 دفعہ بھی ریفیوز کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں نے 11ویں دفعہ پھر اپلائی کرنا ہے، جب تک ہو نہیں جانا میں نے سکون سے بیٹھنا نہیں ہے، ایک نیچر ہوتی ہے ہر انسان کی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 منٹ نہیں، میں 6 منٹ کے بعد آؤں گی، آپ چائے پی لیں۔ جب اس نے چائے ختم کی میں بڑے پیار سے بڑے مہذب انداز میں، ڈیفینیٹلی میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کے بدتمیزی کروں، ہاں اگر اس کی کرتوت ویسی نہ ہو تو۔ اب میں جب اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے جب سوال کیا تو پھر اس نے مجھے کہا نہ تمہیں بتاتی ہوں، جب موڈ بن چکا تھا چائے شائے پی لی تھی۔ ہمارا تو یہ کام ہے نا روز کا آنا جانا جیل میں، ہم آتا ہے جاتا ہے پھیرا شیرا مار کے واپس جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کدھر سے ہے؟ ہم کے پی کے سے ہے۔ میں نے کہا کس چکر میں آئی ہو اس دفعہ، کیا کیس ہے آپ کے اوپر؟ یہی نا ہم منشیات وغیرہ، چھوٹا موٹا منشیات کا، چھوٹا موٹا منشیات، ادھر کلو 2 کلو دیتا ہے لاتا ہے، بس ہمارا روزی روٹی ہے۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لے، بعد میں بات کرے گا۔ اگر مولوی سرور کا آپ انٹرویو کرتی ہاں، تو کیا سوالات پوچھتی؟ میں ان سے یہ سوال پوچھتی کہ آپ کو قدرت کی طرف سے کوئی ایسا ٹھیکہ ملا جس میں اللہ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے پورے معاشرے سے عورتوں کو ختم کرنا ہے جو جسم بیچ رہی ہیں، رائٹ؟ میں پوچھتی کہ اس جسم بیچنے والی عورت کو قتل کرنے سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے گھر میں راشن ڈال دیتے، وہ یہ کام ہی چھوڑ دیتے، جسم نہ بیچنا پڑتا؟ جسم نہ بیچنا پڑتا۔ مجھے بہت ترس آتا ہے میں جب جسم بیچنے والی خواتین سے بات کرتی ہوں، چونکہ پروگرامز کے سلسلے میں، اور میں نے ایک ریڈ کیا تھا فرسٹ جب میں نے کرائم شو کیا، اس پر ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے۔ ایک بچی 14 سال کی، میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، آپ کیوں یہاں نواں کوٹ تھانہ ہے لاہور کا، بچے آپ یہاں پہ کیوں؟ باقاعدہ اس بچی نے بہت اچھے سے اسکارف کیا ہوا، بلیک کلر کا گاؤن پہنا ہے، میں نے کہا بچی بیچاری یہ کہاں تھانے میں کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے اور یہ وہ۔ کہتی ہے بس امی نے جس کام بھیجا تھا میں تو وہ کام ہی بس کر کے آئی ہوں۔ میں نے کیا کہا ماں دلال تھی؟ کیا کہہ رہی ہوں؟ ماں نے؟ ہاں میں خالہ کو بھی ماں ہی کہتی ہوں۔ میں نے کہا رائٹس، میں نے کہا کر کے کیا آئی ہو؟ اب وہ مجھے کیا بتائے کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مجھے بہت ترس آیا
میں نے کہا بیٹا بہتر نہیں تھا کہ کوئی پاکٹ منی مل جاتی، چلو میرے سے پاکٹ منی لگوا لو، یہ کام گندا ہے، یہ چھوڑ دو بچے، میں چھوڑ دوں گی تو کیا فرق پڑتا ہے، باقی فیملی کیا کرے گی، وہ بھی تو یہی کام کرتی ہے۔ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اس دن کہ بھول جائیں یہ باتیں کہ ماں کبھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی۔ ہاں، ماں کبھی غلط نہیں کر سکتی اگر وہ خود ماں ہوگی تو، اگر وہ ماں کے روپ میں درندہ ہوگی تو وہ کرے گی، شوہر کے روپ میں کوئی درندہ ہوگا تو وہ کرے گا، بھائی کے روپ میں کوئی درندہ ہوگا، توبہ استغفار میرے منہ میں خاک، تو وہ بھی کرتے ہیں یہ گندگی۔ معاشرہ بہت گندا ہے، یہ ہوا بڑی حرام پھیل چکی ہے جس سے رشتوں کی حیا، تمیز، تقدس، آنکھ میں حیا ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں۔ دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔